अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। लें जनाब, हो जाए तैयार, एक और नई लड़ाई आ गई है सामने। और ये लड़ाई अब बहुत ही बड़ी जो है वो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शिद्दत इख्तियार करेगी। और ये लड़ाई अदालतों में भी लड़ी जाएगी और सियासी फ्रंट पर भी लड़ी जाएगी, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन किया गया है। और इस डिसीजन के बाद जो एक नई सिचुएशन है वो डेवलप हुई है। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ये फैसला किया गया है, यानी नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जनाब ये जो सूबाई असम्बलियाँ दो तहलील हुई हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, इन असम्बलियों की तहलील के खिलाफ आला अदालतों से रुजू किया जाएगा और इन असम्बलियों की तहलील को चैलेंज किया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि जनाब इन असम्बलियों को किसी भी आइनी जवाज़ या कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद नहीं थी जहाँ पर इन असम्बलियों को डिज़ोल्व करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिशात को तकमील तक पहुँचाने के लिए और उस शख्स की ख्वाहिशात को तकमील तक पहुँचाने के लिए तहलील की गई हैं जिनका इन असम्बलियों में कोई स्टेक नहीं था, ना वो इन असम्बलियों का मेंबर था और ना ही वो चीफ मिनिस्टर था या वो गवर्नर था। लेकिन चूंकि उस शख्स ने पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में धकेलना था जहाँ पर एक कियोस की सिचुएशन डेवलप होनी थी, लिहाजा उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से शिकार करने के लिए इन असम्बलियों को तहलील किया। लिहाजा इन असम्बलियों की तहलील के फैसले को काला दम करार दिया जाए। अब हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से अगर ये फैसला आता है तो फिर दूसरी तरफ से रद्द अमल भी आना था और रद्द अमल भी आया। और रद्द अमल आया है जनाब इलेक्शन कमीशन को धमकी पर, और धमकी ये लगाई गई है कि जनाब अगर आपने 90 दिन के अंदर अंदर यानी 16-17 अप्रैल तक इंतखाबात ना कराए तो फिर आपके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। और सदर साहब ने यानी आरिफ अलवी साहब ने एक लंबा चौड़ा खत जो है वो तहरीर कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अंदर उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि जनाब मैं कसम खा दी है कि मैं आइंदी पैरवी करनी है और इस कसम के, इस हलफ की मैं पासदारी करते हुए आपको ये खत तहरीर कर रहा हूँ कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। अगर ये तारीख का ऐलान नहीं होता तो फिर ये तस्वुर किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है और फिर उसको इसका जवाबदेह ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि सदर साहब ने अपने ख़त में इस बात का जिक्र किया है कि जनाब मैंने हल्फ उठाया हुआ है आइन और कानून की पासदारी का, कि मैं दस्तूर पाकिस्तान का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। लेकिन ये ख़त लिखते हुए, बल्कि इस ख़त के अंदर ये जुमले लिखते हुए आरिफ अलवी साहब अपने उस अमल को भूल गए जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी करार दिया है, यानी नेशनल असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन, जिसके ऊपर आरिफ अलवी साहब ने सिर्फ 2 मिनट के वक्फे पर जो है वो उस पर दस्तखत करके असम्बलियों की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और वो देखे बगैर कि स्पीकर नेशनल असम्बली की, यानी उस वक़्त कासिम सूरी साहब एक्ट कर रहे थे एज स्पीकर नेशनल असम्बली, उन्होंने जो रूलिंग दी थी वो रूलिंग भी गैर आइनी होगी और उस रूलिंग के बाद वाले तमाम तर इक़दाम भी गैर आइनी करार दिए गए थे। लेकिन सदर साहब ने जो है उस वक़्त इस गैर आइनी अमल का साथ दिया था, बल्कि उस पर दस्तखत भी किए थे। ये सदर साहब की तरफ से गैर आइनी इक़दामात की वाहिद मिसाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस इसकी एक और बहुत बड़ी मिसाल है। वो रेफरेंस और उस रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कि जनाब लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस ने इस रेफरेंस को पढ़ना भी गवारा नहीं किया, इसके अंदर जो मौजूद गलतियां थीं उन गलतियों की निशानदेही भी नहीं की, बल्कि उन गलतियों को दुरुस्त तक नहीं करार दिया गया। जैसे ही लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह की चीज़ आई एज इट इज़ उसको लिफाफे में बंद किया और सुप्रीम कोर्ट में फेंक दिया। और वहाँ पर भी जो रिमार्क्स थे वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सदर के ऑफिस को जो है इलेजिटमेटली इस्तेमाल किया गया। अब वो सदर जिसके बारे में जो एक नहीं 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसलों के अंदर तहरीर किया जाए कि जनाब ये ओहदे का गलत इस्तेमाल किया गया है, वो शख्स ये ख़त तहरीर कर रहा है कि जनाब आप आइन की, मैंने चूँकि आइन की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, लिहाजा आपको जो है ये आइन के दी गई मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अगर असम्बलियाँ टूटी हैं, सही टूटी हैं या गलत टूटी हैं, इलेक्शंस होंगे मासवाए उस सूरत में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या मुतलका हाई कोर्ट्स इन असम्बलियों की तहलील को गलत ना करार दे दें। लेकिन इस मामले को चैलेंज करने के लिए भी 20 दिन का इंतज़ार किया गया और ये देखा गया कि किस तरीके से माहौल बनेगा और उस माहौल को लेके आगे चला जाएगा, और ताकि ये एक कियोस की जो कैफियत है
وہ برقرار ہے. آلدو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ارلی یہ جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ انہوں نے دونوں سے رجوع بھی کیا ہوا ہے اور وہاں پر ان کا کیس بھی چل رہا ہے. لیکن یہ جو چیزیں اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں اور خاص طور پر اکنامک کرائسس جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے اندر واقعتاً اس وقت الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو میک اور بریک کا کام کرے گا. کیونکہ دیکھیں حالات پاکستان کے اندر جس طرح بڑھ گئے, مثال دیتا ہوں آپ کو, بلکہ مجھے یاد آ گیا کل رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب سوشل میڈیا پر اچانک ایک ٹویٹ آیا کہ انصافیوں تیار ہو جاؤ, عمران خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں, پولیس کی گاڑیاں آ گئی ہیں, فوراً زمان پارک پہنچو. ایک ٹویٹ آیا اور اس ٹویٹ کے بعد مثلا جو پی ٹی آئی لاہور کے پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے یہ ایک ٹویٹ آیا اور اس کے بعد ٹویٹس کی برسات شروع ہو گئی اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ جناب پہنچو زمان پارک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال دے رہا ہوں کہ اگر بالفرض محال پولیس نے واقعتاً عمران خان کو کل رات گرفتار کرنا تھا تو اس کے لیے کیا یہ ماحول کریٹ کرنا ضروری تھا کہ تصادم ہو پولیس کا عام لوگوں کے ساتھ, اور اس تصادم کے نتیجے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہو اور اس ناخوشگوار واقعے کی بنیاد بنا کر ہم سٹریٹ ایجیٹیشن کو آگے لے کے جائیں, سٹریٹ ایجیٹیشن کو آگے لے جا کر ملک کو ایک ایسی کیفیت کا شکار کر دیں جہاں پر جو بد امنی کی لہر ہے وہ مزید شدت اختیار کر جائے. اور اکانومی جس طرح میں آپ سے گزشتہ کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری اکانومی وینٹیلیٹر پر لگی ہوئی ہے, اس وقت ملک کا مستقبل وینٹیلیٹر پر لگا ہوا ہے, اس مستقبل کو بچانا اس وقت ضروری ہے. میں نے کل کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کتنی سخت شرائط لگائی گئی ہیں, بلکہ آج مختلف اخبارات میں میری اس خبر کی بھی تصدیق ہوئی ہے جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے اندر 600 ارب روپے کی کٹوتی کا مطالبہ کیا گیا ہے. آج جو ہے دی نیوز کے بھی اور مختلف اور جو کامرس رپورٹرز ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ جو ان کا سٹاف لیول اس وقت نیگوسیشنز جاری ہیں وہاں پر انہوں نے ڈیفنس بجٹ کے اندر کٹوتی کا مطالبہ بھی رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال سنگین ہے. اس موقع پر جب پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے, یہاں پر جو نئی دہشت گردی کی لہر ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. انڈیا نے اپنے دفاعی بجٹ کے اندر 12% کا اضافہ کیا ہے. اس سینیریو کے اندر پاکستان کے دفاعی بجٹ میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دیا جائے ایک ولنریبل کنڈیشن کے اندر دہشت گردوں کے رحم و کرم کے اوپر, اور خاص طور پر جب یہ لہر موجود ہے اس کے میں شدت آنے کے امکانات موجود ہیں, تو اس بات کی کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اس ماحول کے اندر جو الیکشنز کرائے جائیں گے یا جو انتخابی مہم چلائی جائے گی وہ پرامن ہو رہے گی؟ کیا ہمیں ہر وقت سانحات کا انتظار رہتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی سانحہ ہمیں نمودار ہوتا چاہیے, اس کے بغیر عام لوگوں کی جان مال جب تک قربان نہیں ہوگا ہمارے سیاستدانوں کو اس وقت تک حیا یا عقل نہیں آئے گی. وہ نہیں دیکھیں گے کہ یار اس سچویشن کے اندر کیا واقعتاً ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے, کیا یا یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر ہمیں مل کے پاکستان کو بچانا چاہیے. انتخابات ہوں گے, یقینی طور پر ہوں گے, لیکن اس سے پہلے پاکستان کی بقا ضروری ہے. لیکن چونکہ یہ اب ایک انا کی لڑائی بن چکی ہے اور اس انا کی لڑائی سے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عارف علوی صاحب نے خط کیوں لکھا, اس کا جواب اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کل فیصل ووڈا کا ٹی وی انٹرویو دیکھنا چاہیے جو ہے ندیم ملک صاحب کے ساتھ, آپس کی بات میں منیب فاروق کے ساتھ. اور اس انٹرویو کے اندر فیصل ووڈا نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے صرف وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے دروازے ہیں وہاں پہ دستک نہیں دی, بلکہ دستکیں اتنی زیادہ دی ہیں کہ آپ کو اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. اور انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ یہ جو دروازے کھلوانے کی کوشش ہے, یہ دروازے کھلوانے کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے پیغام سے متعلق سوال پر فیصل ووڈا کا کہنا تھا کہ ہر طرف دستک دی جا رہی ہے, اتنی دستک دی جا رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یوں سمجھ لیں کہ گھنٹی کی تاریں کاٹ کر ڈائریکٹ کر دی گئی ہیں, لیکن ادھر سے جواب نہیں آ رہا, ادھر سے جواب نہیں آ رہا.
وہ دستک کو سن کے انسنا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ڈیسپریشن کے اندر عمران خان صاحب کے پاس اور کیا آپشن ہے؟ یہی جو میں نے آپ کو مثال دی، انصافیانس پہنچو، عمران خان چکیا جا رہا ہے. شیر آیا والا جو یاد نہیں، وہ بچپن کے اندر کہانی سنی تھی، وہ چراوا کہتا تھا شیر آیا. گاؤں والے آتے تھے اور وہاں پہ آ کے دیکھتے تھے شیر نہیں تھا. ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ، تیسری دفعہ شیر سچی مچی آ گیا. وہ چیختا رہا لیکن کوئی گاؤں والا نہیں آیا. اور عمران خان صاحب بھی یہی ماحول بناتے ہیں. جس مرتبہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے لیے جو سوالوں کے جواب دینا ہے وہ مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے گرفتار کر دیا جائے گا، مجھے نااہل کر دیا جائے گا، مجھے انتخابی میدان سے آؤٹ کر دیا جائے گا. بھائی نااہل تو ہوں گے. اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دیں گے کہ ٹیرین آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے تو نااہل ہوں گے. سیدھی سی بات ہے، جواب دے دیں میری بیٹی ہے یا جواب دے دیں میری بیٹی نہیں ہے، کیس ختم ہو جائے گا. اور اب اس کیس کے لیے بھی 3 رکنی بینچ بن گیا ہے معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں، اور 9 فروری کو یعنی کل اس کیس کی بھی سماعت ہے. اور یہاں پر بھی عمران خان صاحب یہی جواب دیں گے کہ جناب میں بیمار ہوں، میں پیش نہیں ہو سکتا، یا ان کا وکیل کل دوبارہ وہ درخواست دے دے گا کہ جناب عمران خان صاحب بیمار ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لہٰذا ہم اس کا کوئی اور اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. یا وہ بینچ کو چیلنج کر دیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ کیس آگے چلے. لیکن اس کیس کے بننے پر یا توشہ خانہ کے کیس کے سامنے آنے پر یا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے پر اور عمران خان صاحب کی پلی ریجیکٹ ہونے کے بعد اب بتائیں کون سا آپشن رہ گیا؟ آپشن یہی رہ گیا عمران خان کے پاس کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھڑکائیں. اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ان کو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، تو اس کے بعد انہوں نے اگلا ماحول بنانا ہے. اور اگلے ماحول کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے یہ جو ٹیسٹر ہیں یہ لگائے جاتے ہیں تاکہ جناب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سڑکوں پر نکلے. پولیس آئے، مجھے گرفتار کرنے آئے، وہاں پر 1500 لوگ موجود ہوں جو پولیس پر پتھراؤ کریں، پولیس جواب میں پتھراؤ کرے، آنسو گیس کی شیلنگ ہو، واٹر کینن چلیں، لوگ مریں، لوگ زخمی ہوں، پھر لاشوں کے اوپر، خون کے اوپر سے جو ہے وہ میں گرفتاری دوں، پھر اس کا ماحول بنے گا، اس ماحول کو انکیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس نہیں ہے. اب اگر آپ صدر صاحب کا خط دیکھیں تو اس کے اندر بھی کیا کہا گیا ہے؟ اس کے اندر اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جناب یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے یہ آئینی عمل ہے یا غیر آئینی عمل ہے، یا صدر صاحب کی طرف سے متعلقہ گورنرز کو ایک مرتبہ بھی اس بات کا نہیں خط لکھ کے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کی گئی ہے آپ کے نظر کے اندر کیا واقعتاً ایسی کوئی چیز بن رہی تھی، کوئی ایسا ماحول بن رہا تھا؟ لیکن چونکہ آرڈر کو پاس کرنا ضروری ہے کہ یار میرا شرم رہ جائے، ذرا میری آنکھوں کی حیا رہ جائے، عمران خان اتنی دفعہ کہتا ہے چلو ایک خط لکھ دوں، اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دوں، ایک دھمکی لگا دوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے وہ خط کا ڈرافٹ لکھ کے بھیجا ہو، فواد چودھری صاحب نے خط ٹائپ کر کے بھیجا اور صدر صاحب سے کہا کہ جناب ایسا پرنٹ کر دو، اپنے لیٹر ہٹتے موڑ لاؤ تو بھیجتے ہو. اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب اور بتائیں کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ راستہ اس وقت کوئی باقی نہیں بچا ماں سوائے ایک راستے کے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان کو اہمیت ملنی چاہیے. جب تک پاکستان کو اہمیت نہیں ملے گی، اس وقت کرائسس سے باہر نکلنے کے لیے وہ لوگ جو اس کرائسس کے ذمہ دار ہیں یا وہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو کرائسس سے بچائیں، وہ جب تک سامنے آ کر رول پلے نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. عمران خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو بھی اپنی ایگو کو پیچھے رکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پاکستان اس اکنامک کرائسس سے باہر نکلے. یہ بات صرف 1 مہینے 2 مہینے یا 6 مہینے کی نہیں ہے، یہ بات نے آگے بڑھنا ہے. اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ ٹھوس پالیسیز کا بنایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. ادروائز یہ کڑمس آگے بڑھا تو وہ جو 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس خواب کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنا دیا جائے گا. آئین کو شاید ایک مرتبہ پھر سسپینڈ کر دیا جائے اور بے شک وہ 10 منٹ کے لیے کیا جائے، ان سب کو فارغ کر کے ایک نئی گورنمنٹ بنا کر 2 دن کے لیے کیا جائے. لیکن اگر ایسا ہو جائے تب بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال اس وقت سنگین ہے. جی ایچ کیوب میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس وقت یہ اس پولیٹیکل جو ایک بلیم گیم چل رہی ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا. ہمیں سینٹی کو پریویل کرنا پڑے گا. یہاں پر لوگوں کو
ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے مل کے بیٹھنا پڑے گا، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ پہل کون کرے گا، یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ لیکن اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔